बोझ इनके कंधों पे रखा। खादिमुल कुरान वल उलमा जनाब हज़रत कारी अब्दुल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, ये खूबसूरत अजीम दीनी दरसगा यादगार है उस मर्द दुर्वेश की, जिनकी खूबसूरत बाबरकत और गरजती हुई आवाज़ मुल्क के तूल अर्ज़ में फैली और आज भी पुराने और बुजुर्ग लोगों को याद है कि वो कुरान मजीद की तिलावत का रस घोलने वाला कलंदर मौला करीम उनके कब्र को आसमान के सितारों से ज़्यादा अपने नूर से आबाद रखे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं इंतहाई इख्तिसार से चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, सबसे पहले मैं खुशनसीब हुफ़्फ़ाज़ कराम को, उनके वालिदैन, उनके असातिज़े कराम और इस इदारा के मुदीर हज़रत कारी अब्दुल साहिब, इन तमाम अहबाब को इन बच्चों की तकमील कुरान की खुशी में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों समेत यहाँ पढ़ने वाले तमाम बच्चों को कुरान मजीद और इल्म हदीस वाफिर नसीब फरमा के बाअमल आलिम बनाए और पूरी दुनिया में अल्लाह इन बच्चों के सदक़े अपने दीन की सरबुलंदी का झंडा हमेशा ऊंचा रखे। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, वक़्त काफ़ी गुजर चुका है। मैंने कुरान मजीद की एक आयत मुबारिका आप हज़रात के सामने तिलावत की है। इसी हवाले से कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। मैं चंद ऐसी अकायद व नज़रियात और ऐसे औसाफ का जिक्र करूँगा जो कायनात में अल्लाह सिर्फ अपने नबियों को अता करता है। आल सुन्नत वल जमात का अकीदा है इंसानियत की हिदायत के लिए कायनात में कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे पहले पैगंबर जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सबसे आखिरी पैगंबर इमामुल कौनैन ताजदारे मदीना अव्वलीन व आखिरीन के पैगंबर सरताजुल अंबिया इमामुल अंबिया सज्जिदुल अंबिया शाफी माशर पैगंबर सालार कायनात मुजस्समा इबादात साहिब कुरान मुबल्लिग फुरकान सर चश्मा हक हादिये बरहक नूरुल हुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को अंबियाए कराम का आखिर तो बना के भेजा ही है, लेकिन ये एजाज अल्लाह ने कायनात में सिर्फ आमिना के दुर्रे यतीम को दिया है कि मेरे महबूब अव्वलीन के भी नबी हैं, आखिरीन के भी नबी हैं। अव्वल भी आका, आखिर भी आका। आपके इस खित्ते के वो कसीम मर्दे दुर्वेश गुजरे हैं, दुनिया जिन्हें मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। वो एक जुमला फरमाया करते थे कि मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के लिए मकसूद में अव्वल बना के भेजा, ज़ुहूर में आखिर बना के भेजा। यानी पूरी कायनात के लिए मेरे आका मकसूद में अव्वल बन के आए, ज़ुहूर में आखिर बन के आए। कायनात में 1,24,000 अंबियाए कराम तशरीफ लाए हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे
اللہ نے تاج نبوت ایسا سجایا کہ ختم نبوت کا تاج سجا کے میرے آقا نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ میرے محبوب کے بعد اب صبح قیامت تک میرے آقا کی ختم نبوت کا راج ہوگا۔ اگر کوئی آدمی میرے آقا کی بعثت کے بعد نبوت کے دعوے کی کوشش کرے، وہ دجال ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، اتلم بعد ذالک زنیم کا مصداق ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اما بھی ہو، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کرو، ہم نے عشاء کی نماز ابھی تک ادا نہیں کی، آپ نے کر لی؟ میں نے بھی نہیں کی۔ آپ نے یہ جو پرسکون ماحول بنا رکھا ہے، سناٹا، سکون، راحت، اطمینان، نیند، یہ رات کے 3 بجے والا ماحول ہے، اور ہم نے ابھی تک عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ علماء فرماتے ہیں مسئلہ ہے شریعت کا کہ مغرب کے بعد عشاء پڑھنے سے پہلے سونا جائز؟ بولیے ذرا، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے بندے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ہی نہیں آتے۔ یار بندہ کسی نال اتنا بھی ناراض ہوتا ہے کہ اودی زبانوں نکلے اچھے بول تے دعائیا جملے تے بندہ آمین ہی نہ آکھے، بھلا اتنی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ آپ تھکے بیٹھے، تھوڑی سی آواز کھولیں صاف کر کے، کھول دے ماشاءاللہ، صاف کر کے، ایک کو نہیں بس صاف آواز۔ اب تھوڑی سی آپ بھی آواز کھولیں۔ بڑی پرانی بات ہے، یہ منڈی یزمان بہاولپور کی تحصیل ہے، وہاں میں بیان کر کے آیا، رات کے کوئی 2:30-3 بجے کا وقت تھا۔ حاصل پور کے ایک عظیم اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے قبر میں اترنے کے بعد کئی دنوں تک ان کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب، شاید آپ نے زیارت بھی کی ہوگی۔ حضرت دعا فرما کے تشریف لے آئے، چونکہ گرمی تھی اور کھلے میدان میں 4 پائیاں لگی ہوئی تھی، تو میں وہاں آ کے لیٹ گیا۔ ویسے میں جاگ رہا تھا، میں نے سر پہ کپڑا رومال ڈالا اور ایسے لیٹ گیا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد حضرت تشریف لے آئی، تو ظاہرہ جگہ وہی ہے، تو حضرت کو وہی آ کے بٹھایا، تو ساتھی باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شاہ صاحب سوئے ہوئے۔ تو حضرت وہیں یک لخت خاموش ہوئے، اپنے منہ پہ انگلی رکھی اور کہا بس اب دوسری بات نہیں کرنی، یہ لوگ دین کے مجاہد ہیں، ان کے دن اور رات سفروں میں گزرتے ہیں، اگر یہ آرام کر رہے ہیں تو ان کا آرام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں خاموش ہو گئے اور آگے کلام نہ کیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کا آرام خراب نہ کروں اور اپنے منہ پہ انگلی رکھوں اور خاموش ہو کے دعا کر کے چلا۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ واقعی سکون اور راحت میں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں، اور اگر آپ کا مزاج ہے کہ خاموشی سے بات سننا تو پھر کو گزارا کر لینے ہیں، یا تسی میرے طرح ہو جاؤ یا تھوڑے طرح ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، سید ابوبکر شاہ صاحب زندہ باد۔ اے میرے سارے بزرگ جوان بچے تسی سارے زندہ باد۔ میں تواڈے نام دے نعرے لینا تواڈیاں کچھ آمدہ کردا، ایک بولو صحیح تسی
اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، ماحول بنا لیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مہمان کے بعد تھوڑا سا کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور بہت سے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، تو یہ درمیان کی جگہ پر فرما لیں، آپ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ اب ذرا آپ سبحان اللہ سنائیں، لیکن مغرب کے بعد والی سبحان اللہ ہونی چاہیے، رات کے 3 بجے والی نہیں، مغرب کے بعد والی سبحان اللہ سنائیں۔ اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ، ذوق سے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ میں اختصار سے صرف 4 باتیں عرض کرتا ہوں جو ہمارا عقیدہ ہے، اور ان 4 چیزوں کا تعلق نبوت کے اوصاف سے ہے۔ سب سے پہلی بات، پوری توجہ میری طرف، عقیدہ بنائیں اللہ تبارک و تعالی جسے نبی بناتا ہے، نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں، نبوت کا انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ نبی اپنی کاوش سے نہیں بنتا، نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبوت محنت سے طلب کرنے کی چیز نہیں، نبوت کسبی عمل نہیں، وہبی منصب ہے۔ نبی بنتا نہیں ہے، نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ارشاد صادر ہوا، کروڑ کے روشن ضمیروں، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی فاختارنی صحابی، نبوت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ جب رب کسی کو نبوت کے لیے چنے، اس کی مرضی بے نیاز سے ہوا، اسے ساری قدرتیں حاصل ہے۔ اذا اراد به شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کائنات میں جو ارادہ کرے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ میرا مالک جب چاہے کسی کو نبوت کے لیے چن لے، رب جب چاہے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے آدم کو لائے اور نبوت ان کے سر پہ سجا دے۔ اگر رب چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دے۔ نوجوانوں، عقیدے کی بات نوٹ کرنا، نبوت اپنی مرضی کا نام نہیں، نبوت اللہ کا انتخاب کا نام ہے، نبوت کسبی عمل نہیں ہے، نبوت واقعی منصب ہے۔ رب جسے چنے اللہ اسے نبی بنائے۔ میری آقا نے فرمایا صرف نبوت اللہ کا انتخاب نہیں، بلکہ عقیدے کی بات نوٹ کرنا، جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ویسے صحابی بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ منصب نبوت کے نبوت کو بھی اللہ نے چنا ہے، منصب صحابی کے پیغمبر کے شاروں نبی کی جماعت کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ اور انسان محنت کرے، نمازی بن جائے گا، حاجی بن جائے گا، غازی بن جائے گا، شہید بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عالم بن جائے گا، ولی بن جائے گا، کتب بن جائے گا، غوث بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، لیکن رب نے کعبہ کی قسم لاکھت لالا نہ کوئی بندہ نبی بن سکتے، نہ صدیق بن سکتے۔ ماشاءاللہ جی ہو میرے میٹھے، کچھ میں نے حوصلہ ہویا ہے کہ میں اپنے چاہیا اس عظیم منبر و محراب سے مجھے آپ سے آج گفتگو کرتے کم از کم کو 12-13 سال بعد کسی جلسے میں حاضری ہو رہی ہے۔ سردیاں تھی غالباً ان دنوں بھی ربیع الاول تھا، یہاں مسجد کے اندر ایک دفعہ گفتگو جلسے میں کی تھی، یہی رات کا وقت تھا، اور کم از کم کو 12-13 سال بعد کسی جلسے میں خطاب کر رہا ہوں۔ ویسے جمعے پہ تو حاضری ہوئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کو کلام سنتے دیکھ کے بہت خوشی ہے۔ دل کردے تنو ہاں نہ لاما، تسی اتنے پیارے لوگ ہو، دل کردے پوری رات تھوڑی جان نہ چھوڑا۔
ویسے میری بڑی عجیب سی عادت ہے، جو لوگ مجھ سے کلام نہ کرے نا، میں پوری رات اس کی جان نہیں چھوڑتا، اور جو محبت سے گفتگو کرتے آئے اور سبحان اللہ جھوم جھوم کے بولتے آئے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اب آپ سبحان اللہ سنائے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹہ سنیں گے یا پوری رات سنیں گے، سبحان اللہ کہیں تو اتنی سبحان اللہ کی دل کردہ ہونے دعا چکر کیونکہ حیثیت ود کے سبحان اللہ کی ہے۔ توجہ کریں، توجہ، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ بس تھوڑا تھوڑا دل کرتے پہ تواڈے نال بولدا رہواں تے تانوں بلاندا رہواں، اس واسطے تسی ناراض نہیں ہونا۔ میں قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں، میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ غور کریں بھائی، عقیدے کی بات ہے، نوٹ کرنا۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، رسالت اللہ کا چناؤ ہے، پیغمبری میری اللہ کا انتخاب ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ اپنی ذاتی مرضی سے نبی نہیں بنتا، نبوت کو اللہ چنتا ہے۔ اب ذرا عقیدے کی بات نوٹ کرنا، جو کہنے کے لیے میں نے یہ تمہیدی جملے کہے، یاد رکھے جس کا انتخاب اللہ کرے، جس کا انتخاب رب کرے، اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا۔ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی، جس کا انتخاب اللہ کرے اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا۔ نبی ظاہری عیب سے بھی بے عیب ہوتے، باطنی عیب سے بھی بے عیب ہوتے، نہ شکل میں عیب، نہ چال میں عیب، نہ ڈھال میں عیب، نہ اخلاق میں عیب، نہ کردار میں عیب، نہ زندگی میں عیب۔ رب جسے نبوت کے لیے چنے، اللہ کا ہر نبی ہر قسم کے عیب سے بے عیب ہوتا ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، کوئی بندہ اگر نبوت کے دعوے کی کوشش کرے اور کبھی بھی کوشش کرے تو آپ اس کی زندگی کو ایسے شیشہ لگا کے تھوڑا سا دیکھ لیں، اس میں اگر عیب نظر آئے تو سمجھ لینا جھوٹا ہے بے ایمان۔ اور یہ جو الو کا پٹھا تھا، اس میں تو سب سے بڑا عیب یہ ہے یک چشم گل، جس کی شکل میں اتنا بڑا ظاہری عیب ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کرے، جس میں اتنا بڑا عقل میں عیب تھا کہ وہ ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کرتا، گڑ کی جگہ ڈھیلے کھانا شروع کر دیتا، جس کی عقل میں اتنا بڑا فتور ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ بعض لوگ جذبات پہ یہ جملے کہہ دیتے کہ فلاں بے ایمان جھوٹا نبی تھا۔ میں کہا کرتا ہوں بابا، یاد رکھے، سوچ سمجھ کے کلام کرنے کی کوشش کیا کرے۔ سچے اور جھوٹے کا فرق انسان میں ہوتا ہے، نبیوں میں نہیں ہوتا۔ نبی سچا ہوتا ہے، نبی عقل کا سچا، نبی زبان کا سچا، نبی کردار کا سچا، نبی ظاہر کا سچا، نبی باطن کا سچا۔ اور جو بات اللہ کا نبی کہتے، اہل سنت کے نوکر اعلان کر کے کہتے، زمین پھنس سکتی ہے، آسمان کہہ سکتا ہے، ہوا کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرے تکبیر۔ نبی اللہ کا انتخاب۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، تھکے تو نہیں؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ جسے رب نبوت کے لیے چنے، اللہ نبی کو ایسا علم عطا کرتا ہے کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کے علم کی بنیاد عقل پہ نہیں ہوتی، تجربے اور تجزیے پہ نہیں ہوتی۔ نبی کے علم کی بنیاد وحی اور اللہ کے مرضی، اللہ کی وحی پہ ہوتی ہے۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتے، پوری کائنات بدل سکتی ہے، لیکن نبی کی زبان کا
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. نبی جب بھی کلام کرے وہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے. نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتے ہیں. نبی کا علم حالات سے نہیں بدلتا. نبی کا علم کئی سال گزرنے سے نہیں بدلتا. نبی کے علم میں تسلسل نہیں آتا. جو کلام اللہ کا نبی کرے وہ ہمیشہ رہتے، اس کی صداقت ہمیشہ ہوتی ہے، اور کائنات میں کروڑوں قیامتیں بھی آ جائے اسے کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. چیلنج سے چیلنج سے کہتا ہوں، الحم سے والناس تک یہ پورا قرآن وحی الہی وہ علم ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارے. کتنے حالات بدلے، کتنے زمانے بدلے، کتنی قومیں بدلی، کتنے ادوار بدلے، قرآن بدلا؟ زور سے قرآن بدلا؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں آج بھی قرآن مجید کے حروف ملائے، کلمے بنائے، کلمے ملا کے آیات بنائے، آیات ملا کے رکوع بنائے، رکوع ملا کے سورتیں بنائے، سورتیں ملا کے پارے بنائے، پارے ملا کے منزلیں بنائے، منزلیں ملا کے قرآن مجید الحم سے والناس تک، جس میں 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 سورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 بندے، 1274 سجدے، 3,21,250 حروف. جیسے قرآن میری آقا کے سینے پہ نازل ہوا، رب کعبہ کی قسم پوری آب و تاب شان اور حفاظت کے ساتھ قرآن آج بھی دھرتی پہ موجود ہے. نہیں بدل سکتا، نہیں بدل سکتا. جو رسول نے پیشین گوئیاں دی، قرآن نقل کرتا ہے رسول کا کہنا الف لام میم غلبت الروم. جو رسول کی زبان پہ آیا رب نے منوان پورا کر کے دکھا. اس سے بھی ہٹ کے عرض کرتا ہوں یہ تو قرآن ہے نا، قرآن کے علاوہ حدیث نبوت اٹھائے، وحی الہی کے علاوہ فرامین نبوت کھولے. جو بات اللہ کے نبی نے کی ہے رب نے پیغمبر کی زبان کا ایک ایک جملہ دنیا میں ساتھ کر کے دکھایا. میرے آقا سفر ہجرت پہ ہے، رسول کی معیشت میں پیغمبر کا وہ دیوانہ چلا جسے رسول نے کہا تھا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي فِي الْمِزَانِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْجَنَّةِ. تو میرا غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی، حوض کوثر کا بھی ساتھی، جنت کا بھی ساتھی. یہ صرف رسول نے ابو بکر کو صاحب نہیں کہا، قرآن بھی للکار کے کہتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. قرآن جسے محمد کا ساتھی کہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ تکبیر. وہ درویش دربار شاہ رسولہ وہ تصویر ایقان صدیق اکبر. گلستان رہا کان سے چاہتی کا بہار گلستان صدیق اکبر. رسالت کے راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. رسول سیدنا صدیق اکبر
حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب نعرہ تکبیر اعمال کے درجے میں اللہ نے جس عمل کو بھی قرآن میں بیان کیا اس کے نتیجے میں خالق نے تقوی ذکر کیا ہے. میں ایک دو آیات پڑھتا ہوں. اگر میں کھولوں قرآن کی آیات تو گھنٹے چاہیے. دلیل کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں. خالق اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو روزہ رکھو جیسے پہلوں نے رکھا. اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا رب چاہتے تم متقی بن جاؤ. قرآن اللہ نے جہاں سے شروع کیا سورۃ بقرہ پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کس کے لیے؟ بولیے ذرا. تھک چکے؟ یہ ہدایت کس کے لیے؟ اللہ تقوی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ متقین کا انعام کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. تفسیرات میں نہ بھی جاؤ. متقی بن جاؤ. نماز پڑھو تاکہ متقی بن جائے. روزہ تاکہ متقی بن جائے. زکات تاکہ متقی بن جائے. کعبے کا تاکہ متقی بن جائے. اللہ تقوی والوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا تقوی کے بدلے میں جنت. تقوی کا انعام جنت. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. خالق اعلان کرتے ہیں مجھے دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں پوری توجہ میری طرف. متقی اور چیز ہے اتقا اور چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو. کون؟ زور سے. اللہ کے نزدیک قدر والا وہ ہے جو اتقا ہو. بلندی والا وہ ہے جو اتقا ہو. میں نے اپنے اللہ کے حضور استدعا کی میرا مالک یہ اتقا کیا ہے؟ متقی تو سادہ لفظ ہے سمجھ میں آ گیا. متقین کی نشانیاں بھی سمجھ میں آئی. متقیوں کے چہرے بھی دیکھے. تقوی کا بدلہ اور انعام بھی دیکھا. لیکن یہ اتقا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پڑھو قرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت اسی کی جو اتقا ہے. بلندی اسی کی جو اتقا ہے. مقام اسی کا جو اتقا ہے. شان اسی کی جو اتقا ہے. ربا جی اتقا سمجھ میں نہیں آتا ذرا اتقا کی وضاحت کیجئے. خالق نے کہا قرآن دوسرے مقام سے کھول. میں نے قرآن کھولا. خالق نے اعلان کیا وما ینطق. خالق نے اعلان کیا. خالق نے اعلان کیا اے اتقا پوچھنا چاہتے ہو یاد رکھے وما یاد رکھے. اللہ فرماتے وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لیأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی ولسوف یرضی. کل مقدی مقامہ اور قرآن جسے اتقا کہے اسے محمد کا یار ابو بکر کہتے ہیں. پوچھئے علماء بیٹھے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. قرآن جسے اتقا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. بات دور نکل گئی. میرے آقا سفر ہجرت پہ ہیں. ہے ذہن میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں دلیل دے رہا تھا کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے. نبی جو بات کر دے اللہ پیغمبر کے ایک ایک بول کو پورا کر کے دکھاتا ہے. حالات بدل جائیں
لیکن مصطفیٰ کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. رب مصطفیٰ کے ایک ایک بول کو پورا کر کے دکھائے گا. آقا سفر ہجرت پہ ہے، مجھے دیکھنا. یار مزار، یار غار، یار حوض، یار جنہ، صدیق اکبر رسول کی معیشت میں چل رہے ہیں. مکہ میں اعلان ہوتا ہے جو رسول کا سر لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے بہادر نکلے، گھوڑ سوار نکلے، قاتل قتل کے ارادے سے نکلے. ایک بڑا کڑیل جوان رسول کے سامنے آیا، نام اس کا سراقہ. کیا نام؟ سراقہ. اس نے نبوت کو پا لیا، تلوار میان سے نکالی، حملہ کرنا چاہتا ہے رسول کی پاک ذات پہ. میرے آقا نے ناگوار نظروں سے جب سراقہ کو دیکھا تو نبوت کا ناگوار نظروں سے دیکھنا تھا کہ زمین غیرت میں آئی اور بڑھتے ہوئے سراقہ کے قدموں کو زمین نے پکڑ لیا. شاید میں اس سے آسان لفظوں میں سمجھا نہ سکوں، لیکن توجہ سے میری طرف دیکھیں. زمین نے پکڑ لیا سراقہ کے قدموں کو. اب یہ پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، زمین چھوڑتی کوئی نہیں. جو رسول پہ حملہ کرنے کی نیت سے پڑے، نبی کی امت کو کوئی بھی دیکھنے والا برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ کیسی بات کر دی کہ کوئی دشمن شاتم رسول پیغمبر کی طرف بڑھے اور کوئی بھی امتی دیکھے نبی پہ حملہ برداشت کیسے کر سکتے؟ کیا زمین بھی امت ہے؟ ہاں، زمین بھی امت ہے، زمین بھی رسول کی امت ہے. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، متعین کریں کہ اللہ نے کس کس کو رسول کی امت میں پیدا کیا. نہیں بول دے چلے توجہ. زمین نے پکڑ لیا، اب سراقہ پاؤں کھینچتا ہے، زمین نہیں چھوڑتی. سمجھ گیا کہ رسول کا ناگوار دیکھنا زمین نے غیرت سے پکڑا ہے. اس نے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. مصطفیٰ کریم تو ویسے رحمت کے پیکر تھے. میرے آقا کے سامنے جوان ہاتھ جوڑتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جا محمد اپنے قاتل کو معاف کر. میرے آقا نے معاف کیا، زمین نے سراقہ کے پاؤں کو چھوڑ دیا. اب یہ 4 قدم پیچھے ہٹا، ارادہ بدلا اور زبان حال سے کہنے لگا مکہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا کلیل جوان نبوت کو پا کے بھی مصطفیٰ کا سر نہ لا سکا. ایک دفعہ زمین نے پکڑا ہے، دوبارہ تو کچھ نہیں ہوگا. اس کا دوبارہ ارادہ بدلا اور یہ تلوار میان سے نکال کے گھما کے آگے بڑھا نبوت کی طرف. پہلے زمین نے صرف پکڑا تھا، اب زمین نے سراقہ کے پاؤں کو نکلنا شروع کر دیا. پنڈلیوں تک یہ زمین میں دھس جاتا ہے. جب اترا زمین میں دوبارہ ہاتھ جوڑ دیا، کہتا محبوب مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیجیے. میرے آقا نے بھی کہا ہوگا جیسے جناب یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. آقا نے فرمایا جاؤ محمد دوبارہ بھی اپنے قاتل کو معاف کرتا. سراقہ کو زمین نے اگل دیا، یہ باہر آیا، 10 قدم پیچھے ہٹا، ارادہ پھر بدلا. کہتے اب تو نہیں ہوگا، میں رسول کا سر لے کے جاؤں گا. اب تیسری مرتبہ تلوار گھما کے رسول پہ وار کی کوشش کرتے ہیں. پہلے سے زیادہ شدت سے زمین نے اسے پکڑا اور نکلنا شروع کر دیا. یہ گھٹنوں تک زمین میں اتر جاتا ہے. اب تو سراقہ کی چیخیں نکل گئی. زمین نے صرف نگلا نہیں، زمین نے اپنے آپ کو جکڑا بھی ہے. اس کی چیخیں نکل گئی، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے. ہاتھ جوڑ کے کہتے آقا اگر آپ معاف کرتے میں تمہارا آپ کی طرف ارادے قتل سے نہیں آؤں گا. یاد رکھنا اب سراقہ جب بھی آئے گا محمد کے قدموں میں غلام بن کے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا نے اللہ اکبر
میرے آقا نے فرمایا جا محمد نے تجھے اب بھی معاف کیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا، مصیبت پہ غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ وہاں سے واپس پلٹا ہے، میرے آقا مدینہ پہنچے، تھکے تو نہیں؟ آقا مدینہ پہنچے، چند دنوں کے بعد سراقہ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھا ہے، ہاتھ جو باندھ رکھے، دو زانو نبوت کے سامنے، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، ندامت کا سر جھکا کے کہتے ہیں محبوب آج قاتل بن کے نہیں محمد کا غلام بن کے آیا۔ آقا مجھے کلمہ پڑھا دے، میری آقا نے کلمہ تو کیا پڑھایا، سراقہ کو کلمہ پڑھا کے، اس کے بڑے فربا موٹے تازے بازو تھے، آقا نے بازو پکڑ کے جو کھڑا کیا، اصحاب رسول کی محفل میں، اور میرے محبوب نے پیشین گوئی دی ہے، میں نے دعویٰ کیا کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کے علم کی بنیاد عقل، تجربہ، تجزیہ اور مشاہدہ پہ نہیں ہوتی، نبی کے علم کی بنیاد براہ راست اللہ کی وحی پہ ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے فرمایا میرے یارو، جانثارو، وفادارو، آسمان و رشت و ہدایت کے ستاروں، گواہ رہنا، میں محمد پہ شیر گواہی دیتا ہوں، ایران فتح ہوگا، کسرا ٹکڑے ہوگا، برباد ہوگا، اور کسرا کے شاہی خزانے کے سونے کے کنگن محمد کے قدموں میں لائے جائیں گے، اور وہ سونے کے کنگن جو ایران کے شاہی خزانے سے آئیں گے، میں محمد اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہوں، نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ ایران کے سونے کے کنگن میرے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کوئی آگے نہیں بولتے سبحان اللہ، میں تمہیں پیشین گوئی دیتا ہوں، ایران کے سونے کے کنگن میرے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جا رہے ہیں، میں محمد اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ رسول نے پیشین گوئی دی ہے، آقا تو میری امی کے گھر میں میٹھی نیند کرنے اتر گئے، دور ہے جناب فاروق اعظم کا، خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے، اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ دور ہے فاروق اعظم کا، نبی کے مسلح کا امام، جانشین صدیق اکبر، خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کی امامت کروا کے نماز پڑھ کے باہر نکلے، نبی کی مسجد کے دروازے پہ سونے چاندی کا ڈھیر ہے، دل کرے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ امیر المومنین اس ڈھیر پہ پہنچے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ مجاہدین آگے بڑھے، اصحاب رسول نے پڑھ کے کہا آقا ایران فتح کر آئے ہیں، یہ سونے اور چاندی کا ڈھیر ایران کے خزانے ہیں جو نبوت کے قدموں میں ڈھیر ہوتے دیکھ چکے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ فاروق اعظم کی آنکھیں برس پڑی، آواز دے کے کہا بلاؤ میرا سراقہ کہاں؟
سراقہ کہاں ہے؟ جناب سراقہ حاضر خدمت میں گردن جھکا رکھی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ فاروق اعظم نے کسرا کے سونے کے کنگن اٹھائے، جناب سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کے کہا یہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن سراقہ کے ہاتھوں میں اس لیے پہناتا ہوں کہ یہ پیشین گوئی محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ آخری بات، اللہ نبی کو جس امت میں بھیجے، جس قوم میں نبی آئے، نبی اپنی پوری امت میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ بولو 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 ذرا محبت سے۔ جس قوم میں نبی آئے، جس امت میں اللہ کسی نبی کو بھیجے، ہر آنے والا نبی اپنی پوری امت میں سب سے حسین ہوتا ہے۔ تو جب نبی امت میں حسین ہوتا ہے تو آقا بھی تو اپنی امت میں سب سے حسین ہوں گے۔ تو پہلے ہم متعین نہ کر لیں کہ امت میں ہے کون کون؟ اللہ نے مصطفیٰ کو کس کس کا نبی بنا کے بھیجا؟ نہ بولو۔ میں ایک روایت عرض کر کے تیرے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ اگر جانا چاہیں تو ابھی چلے جائیں، دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ توجہ، مجھے دیکھنا ذرا، میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ خطیب الانبیاء کا لقب پانے والے حضرت شعیب علیہ السلام، سیرت کی کتابوں میں انہیں خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا۔ عظیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اپنی قوم میں آئے۔ ہے توجہ؟ عرض کر دوں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ اپنی قوم میں آئے، قوم کو جمع کر کے فرمایا میری قوم کے لوگوں مبارک ہو، مجھے میرے اللہ نے ابھی وحی فرمائی ہے، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا شعیب اپنی قوم کو جا کے بتا دو میں آنے والے نبی، آنے والے دور میں ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہوگا۔ اپنی قوم کو جا کے بتاؤ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جن کا نام محمد ہوگا، میں انہیں یہ شان دے کے بھیجوں گا اگر وہ نبی زمین پہ بیٹھے گا میں زمین کو وسعت دوں گا، اگر کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دوں گا۔ وہ پیغمبر ایسا، وہ جن و انس کا نبی، وہ نبی خشک و تر کا نبی، وہ شرق و غرب کا نبی، وہ شمال و جنوب کا نبی، وہ زمین و آسمان کا نبی، وہ شجر و حجر کا نبی، وہ بر و بحر کا نبی، میں اسے یہ شان دے کے بھیجوں گا اگر زمین پہ بیٹھے میں زمین کو وسعت دوں، اگر کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی دوں گا۔ وہ پیغمبر ایسا ہوگا اگر زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے گا آسمان کے سورج چاند میں اس کے ہاتھوں پہ کھلونے بنا دوں گا۔ وہ پیغمبر ایسا ہوگا، وہ نبی اگر غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، اگر محبت میں آئے گا میں جنت سجا دوں گا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ سارے نبی قوموں کے امام بنے، لیکن میرا آنے والا محمد نبی نبیوں کا امام بنے گا۔ وہ سارے نبی علاقوں کے نبی تھے، اکیلا میرا محمد پوری کائنات کا نبی بنے گا۔ وہ خلق کا بھی نبی، خالق کا بھی نبی بنے گا، اور میں یہ شان دے کے بھیجوں گا جتنے بھی نبی دنیا میں آئے گے وہ سارے نبی فرشوں پہ رہ کے اکیلا میرا محمد جو فرشوں سے اٹھ کے عرش سے بڑی پہ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ زمین و آسمان کا نبی، چاند سورج کا نبی، عرش و کرسی کا نبی، لوح و قلم کا نبی۔ جدو تو کاوڑے والوں دیکھنا نا پھر ڈر لگن لگ جاتا بیچارہ خیر ہو گئی، جیسے کو کسی کے نظریات کے خلاف نہیں کہنا ہوتا تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اب ایسی کی تیسی کریں گے۔
اپنے محبوب کی محبت بری نبوت عالمگیر شریعت و نبوت کو سنے، اپنے چہروں پہ خوشی لائے، کوئی ایمان کی چمک لائے، کوئی اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجائے، کوئی اپنے پیارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دکھائے۔ زمین و آسمان کے نبی، بر و بار کے نبی، خشک تر کے نبی، جن و انس کے نبی، ملائکہ کے نبی، نباتات و جمادات کے نبی، الغرض خالق کے سوا پوری مخلوق کے نبی۔ تو جب آقا کی نبوت اتنی عالمگیر ہے تو ضرور آقا پوری خلق میں سب سے حسین ہے، پوری مخلوق میں سب سے حسین ہے۔ زمین کی کیا جرت کہ نبی کے نالین کا مقابلہ کرے، آسمان کی کیا جرت کہ نبی کے قد کا مقابلہ کرے، چاند کی کیا جرت نبی کی پیشانی کا مقابلہ کرے، ستاروں کی کیا جرت نبی کی آنکھوں کی چمک کا مقابلہ کرے، دل کی کیا جرت نبی کے شانے کا مقابلہ کرے، رات کی کیا جرت کہ محمد کے زلفوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آخر